तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। खुशामदीद नाज़रीन, मैं अयाज ज़रीफ खुदा का खादिम आप सब देखने वालों को बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस पहली किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। बाइबली मुतालिया एक रोज़ाना का मुतालियाती प्रोग्राम है जो बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों के जामे मुताले पर मुश्तमिल है, यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर हफ्ते सोमवार से जुमा तक 5 सालों तक 1330 इकसात में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब का जामे और गहरा मुतालिया पेश कर रहे हैं, यानी पैदाइश से मुकाशवा तक। हम एक किताब से दूसरी किताब तक सफर करेंगे, हर कुतब के बुनियादी खाके को उजागर करेंगे और इसी तरह हर बाब के खाकों को भी बाइबल के इस मुताले के बाद आप मुतालिया का मुकम्मल तारुफ हासिल कर पाएंगे ताकि आप खुदा के कलाम को समझ सकें। बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है, इसमें जिंदा खुदा की बातें हैं जो हमें दिया गया है कि हमारी राह के लिए रोशनी हो। जब कभी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम रोजाना फौरी तौर पर खुदा से राब्ता करते हैं जो कि इस मुकद्दस किताब का मुसन्निफ है। हम सिर्फ स्याही से लिखे अल्फाज ही नहीं पढ़ते बल्कि जिंदा खुदा की सांस को भी महसूस करते हैं जो कि इस कलाम में यानी बाइबल मुकद्दस के अल्फाज में मौजूद है। हम ऐसा मुतालिया पेश कर रहे हैं कि अगर आप बाइबल मुकद्दस को वाकई समझना चाहते हैं तो ये आपके लिए मददगार होगा। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस के लिए तनकीदी रवैया रखते हैं तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी सोच पर नजरसानी करें और गैर जानिबदार रहें ताकि इस मुताले की रोशनी में कलाम मुकद्दस के अल्फाज की अजमत को जान सकें। मैं खुदा के नाम में इस पर ईमान रखता हूं कि अगर आप वाकई खुदा के कलाम के मुताले के लिए वक्फ हैं तो रूहुल कुद्स यकीनन आपकी आंखें खोलेगा। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। इस मुताले की इब्तिदा ही से बाइबल मुकद्दस की इल्हामी हैसियत को 10 इकसात में पेश करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में बाइबल मुकद्दस के ताल्लुक से बात करेंगे, यानी इलाही इल्हाम के ताल्लुक से और इलाही इल्हाम के नजरियात के ताल्लुक से कि बाइबल मुकद्दस हम तक कैसे पहुंची, बाइबल मुकद्दस की अजमत और इनफरादियत के पहलू कौन से हैं और कलाम मुकद्दस की तस्दीक या मुस्तनद होने के कौन से पहलू हैं, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के कौन से तरीके हैं और हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ने और मुताला करने से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। फिर खुदा की मर्जी से पहली 10 इकसात की तकमील के बाद हम कलाम मुकद्दस के पहले बाब यानी पैदाइश की किताब से मुताले का आगाज करेंगे। सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान से तारुफ करवाता चलूं जो कि खुदा के खादिम है, भाई यूसुफ रियाज। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। साथ में आज मौजूद यहाँ नाजरीन को भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई यूसुफ, बाइबल के बारे में किसी ने कहा जैसा कि खुदा का कलाम अल्फाज का खुदा है, इसे अपने कानों और जहन में जाने दे क्योंकि ये दो चीज़ों के दरमियान रहनुमाई है। रोशनी और फलदार होने के लिए इसे पढ़ें और इस पर भरोसा रखें क्योंकि इसको पढ़ने से आपकी रूह को तस्कीन मिलेगी। बेशक खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है, ये आपको इत्मीनान से भर देगा। रोज़ाना इसके वाहिद मुसन्निफ से ताल्लुक़ कायम करें यानी रूहुल कुद्स से। ये अल्फाज बाइबल मुकद्दस के बारे में कहे गए हैं। आगाज़ में मैं इन अल्फाज या नाम या बयान और किताब के ताल्लुक से आपकी राय सुनना पसंद करूंगा। मुकद्दस किताब, ना सिर्फ किताब बल्कि मुकद्दस किताब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे नज़दीक एक मुनफरिद किताब है, इसलिए इसका किसी दूसरी किताब के साथ मुआवजा करना ठीक नहीं क्योंकि सारी किताबें इंसानों ने ही लिखी हैं, लेकिन बाइबल की किताबें मुख्तलिफ हैं। और जैसा कि आप और हम सब ये जानते हैं कि ये सारी किताबें रूहुल कुद्स ने खुद तहरीर करवाई हैं। दूसरा पतरस 2:21 में लिखा है, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से खुदा की तरफ से बोलते थे। बहुत अरसा पहले खुदा ने ज़मीन की खाक पर रूह फूंका और एक जानदार मखलूक बनाई यानी आदम। यही बात बाइबल के लिए भी हकीकत है। इसके अल्फाज में खुदा की सांस है। जैसा कि आपने कहा है, ये हर उस शख्स को जिंदगी दे सकता है जो इसे दिल से और गैर जानबदारी से पढ़ेगा। वो जिंदगी देता है।
خدا نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، یعنی وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی۔ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے جو میں نے والٹر اسکاٹ کے تعلق سے پڑھی۔ جب وہ مرنے کو تھا تو اس نے اپنے دوست اور بہنوئی سے کہا کہ میرے لیے کتاب میں سے پڑھیں۔ والٹر اسکاٹ ایک انگلش مصنف تھا۔ لوک ہارٹ نے اس کی 15,000 کی کتابوں کی لائبریری میں سے تلاش کیا اور کہا کون سی کتاب چاہیے؟ اسکاٹ نے جواب دیا آپ کون سی کتاب چاہتے ہیں؟ اسکاٹ نے جواب دیا ایسی کوئی کتاب نہیں جسے خاص کتاب کہا جائے، بلکہ وہ ایک ہے، صحیح۔ اس کا نام ہے کتاب مقدس۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جسے خاص کتاب کہا جا سکے، درست؟ سوائے صحیح، بائبل مقدس کے، درست۔ کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ صحیح۔ ہم اس کے ذریعے روزانہ خدا سے ملاقات صحیح کرتے ہیں۔ کہا۔ ہمارے پاس بائبل مقدس ہے، جبکہ یہ ہمارے پاس ہے۔ بہت عرصہ پہلے یہ دنیا 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہی صورتحال اب بھی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو بائبل سے عقیدت رکھتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے، وہ بائبل مقدس کو پڑھتا ہے اور اس میں سے سیکھتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ بائبل کو پسند نہیں کرتا اور تنقید کرتا ہے اور بائبل میں سے فرضی غلطیاں تلاش کرتا ہے۔ لیکن بائبل نے دنیا کو 2 گروہوں میں تقسیم کیوں کیا؟ در حقیقت دنیا پہلے ہی 2 گروہوں میں تقسیم رہی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ خدا نے 2 طرح کے لوگوں کے تعلق سے بتایا ہے، کچھ خدا کے فرزند ہیں اور کچھ شیطان کے فرزند ہیں۔ کچھ لوگ بچ جائیں گے اور کچھ ہلاک ہو جائیں گے، کچھ تو نور ہیں، کیونکہ تم پہلے تاریکی میں چلتے تھے مگر اب خداوند کے نور میں ہو۔ ہمیں یقیناً دنیا 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں۔ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ ایسے لوگ خدا کے کلام کی کسی بات کو قبول کریں گے؟ وہ بدکار ہیں، برے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ جیسا کہ یسوع نے کہا کہ وہ نور ہے، اسی طرح بائبل مقدس بھی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اسی طرح مسیح یسوع کے خلاف جو مجسم کلام ہے، لوگوں نے متضاد رویے اپنا رکھے ہیں۔ اسی طرح مختلف حالات میں لوگ لکھے ہوئے کلام کے برخلاف کلام کرتے ہیں۔ بے شمار لوگ خدا کے کلام کے مخالف ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے سراہتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کہ لکھے ہوئے کلام کے اور خدا جو کہ نور ہے اس کی خصوصیات کے درمیان مماثلت ہے۔ درست۔ خدا ہی وہ نور ہے جس نے لوگوں کے دلوں کے اندھیرے کو دور کیا ہے، لیکن ایک گروہ ہے جو اس نور کو قبول نہیں کرتا۔ جی بالکل۔ اور بائبل کو بھی، کیونکہ نور انسانی بگاڑ کو بے نقاب کرتا ہے، کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ اس کی بدی کو ظاہر کیا جائے، صحیح اس لیے کہا۔ وہ نور کو قبول نہیں جی۔ کرتے۔ لیکن یہ ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے، لیکن یقیناً۔ انسانی ذہن اس کتاب کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح کہا۔ اگر ہم مختلف ادوار میں بائبل کے اثرات کا مختصر جائزہ لیں تو بائبل زندہ کتاب کے طور پر یقیناً بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن دوسرے اسے پسند کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں کیونکہ بائبل نے ان پر اثر کیا۔ کیا ایسی کوئی مثال ہے جو آپ بائبل کے اثر انداز ہونے کے تعلق سے ہمیں بتا سکیں؟ در حقیقت ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ہم کچھ ہی سے واقف ہیں۔ جب لوگ بائبل مقدس سے دور تھے تو ان کی کچھ مخصوص اخلاقیات تھیں۔ جب انہوں نے خدا کو جانا تو وہ بائبل سے عقیدت رکھنے لگے اور وہ بدل گئے۔ در حقیقت بائبل مقدس لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے اور انہیں بدل دیتی ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک مناد بائبل مقدس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ایک فلسفہ دان نے مداخلت کرتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارے خیال میں بائبل مقدس خدا کا کلام ہے؟ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ جس پر مناد نے اسے جواب دیا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ پہلے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، شرابی تھے، بدکار تھے اور زانی بھی تھے۔ یسوع کو جاننے کے بعد، بائبل کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم کوئی ایسا آدمی لے آؤ جو اخلاقی لحاظ سے برا ہو اور تمہارا فلسفہ پڑھ کر اس کی زندگی بدل گئی ہو۔ لیکن بائبل مقدس کو پڑھنے سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مشنری تھا جو افریقہ کے جنگلات میں رہا کرتا تھا۔ اس نے وہاں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو بیٹھ کر بائبل مقدس پڑھ رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے اس سے کہا، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، میں ان کہانیوں سے پریشان تھا مگر اب انہی وہمی باتوں سے آزاد ہو گیا ہوں۔ امید ہے تم بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ بوڑھے آدمی نے اسے جواب دیا،
اگر یہ کتاب واقعی تمہاری ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو تو اب تک میں تمہیں بھون کر کھا چکا ہوتا، لیکن وہ آدمی آدم خور قبیلے سے تھا مگر وہ خدا کے کلام کو جانتا تھا، اور بائبل مقدس کو پڑھنے کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا، بہت سے لوگوں نے بائبل مقدس کو پڑھا اور ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئیں۔ میں اس بات کو اس کے سچ ہونے کا ایک بڑا ثبوت سمجھتا ہوں۔ بائبل مقدس کے الہامی ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں جو اس کی صفات کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بدلتی ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بائبل مقدس دلوں کو بدلتی ہے، انفرادی طور درست۔ پر لوگوں کے دلوں کو جو کلام پر صحیح۔ عمل کرتے ہیں۔ جی۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے حاضرین کے سوالات کے ساتھ۔ شریعت کے لکھے جانے سے پہلے خدا کا کچھ لوگوں سے تعلق رہا، جیسے کہ ہنوک اور ابراہیم جیسے لوگوں سے، یعنی بائبل یا شریعت کے ملنے سے پہلے۔ اس لیے میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ ضروری تھا کہ خدا کے الہام کو بائبل مقدس کی صورت میں لکھا جائے، یا خدا کے ساتھ کسی بھی طرح سے تعلق ہی کافی ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ ہم موسیٰ کے آنے سے پہلے ایک عرصے تک الہامی کتاب نہیں تھی، اور ایسے لوگ بھی تھے جو خدا سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ممکن تھا کہ کسی کتاب کے بغیر ہی خدا کے ساتھ تعلق رکھا جائے یا پھر نہیں۔ در حقیقت ایک وقت ایسا تھا جب انسانوں کے پاس بائبل مقدس نہ تھی، لیکن ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ لوگ خدا کے الہام کے بغیر رہے ہوں۔ خدا نے ہمارے بزرگوں سے کلام کیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں ہمیں خدا اور انسان کے درمیان ایک رابطہ نظر آتا ہے، اس میں الہام ہے۔ باب کا اختتام خدا کے نام سے ہوتا ہے، پیدائش نام 4 سے باب ہوتا ہے۔ میں خدا کے نام سے۔ یہاں پر ایک قسم کا تعلق نظر آتا ہے، لیکن خدا نے زبانی شہادت کو طویل عرصے تک قائم رکھا۔ ہم اس عرصے کو 5 نسلوں تک کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ آدم سے موسیٰ تک ایک طویل عرصہ ہے، لیکن اس طویل عرصے کو 5 نسلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے لوگوں کی طویل عمر کے باعث زبانی شہادت کو قائم رکھا، لیکن بائبل کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نوح کے طوفان کے بعد لوگوں میں بت پرستی عام ہو گئی، اور خدشہ اس بات کا بھی تھا خدا کا کلام بھلا دیا جائے گا یا پھر اس میں کوئی رد و بدل کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقلی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی 4 بنیادی وجوہات تھیں، یعنی اسے غافل لوگوں اور نقصان سے محفوظ رکھنا، آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنا۔ اس لیے کلام مقدس کی ضرورت پیش آئی جس میں الہی ہدایات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ موسیٰ پہلا مصنف تھا۔ جی ہاں۔ اگرچہ موسیٰ پہلا مصنف تھا، لیکن وہ پہلا شخص نہیں تھا جو خدا کو جانتا تھا۔ صحیح۔ خدا کے تعلق سے علم موجود تھا، اور کچھ لوگوں کو خدا نے ہدایت بھی دے ابتدا رکھی ہی تھی۔ سے، ابتدا بالکل ہی صحیح سے کہا۔ لوگوں کی طویل عمر ذریعہ بن گئی کہ خدا کے تعلق سے علم کو محفوظ کریں جب تک یہ شہادت موسیٰ تک نہ پہنچے۔ موسیٰ نے خدا کے الہام کے زیر اثر سب تحریر کیا۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ ہی سے یہ سنتے ہیں کہ بائبل مقدس ایک زندہ مخلوق ہے۔ صحیح۔ آپ ایک شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں۔ بائبل مقدس صرف کاغذ پر سیاہی کا نشان نہیں ہے، یہ درست۔ کہنا بہتر ہے کہ یہ ایک زندہ شخص کی طرح ہے۔ خدا کی اپنی سانس۔ میں سوچتا ہوں کہ بائبل اس تعلق سے اپنے بارے میں خود کیا کہتی ہے۔ اگر ہم ایک خط کا انتخاب کریں، اس کے 2 باب چنیں، تو ہمیں وہاں پر 3 طرح کے اظہار نظر آئیں گے جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ بائبل ایک زندہ مخلوق ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ صحیح۔ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو خوشخبری سنا دی کہ تیرے سبب سے قومیں برکت پائیں گی، کلام مقدس نے پیشتر سے جان لیا جو پہلے انسان سے کو دیکھا دیکھتی گیا اور ہے۔ منادی کی گئی۔ جی بالکل صحیح۔ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو مسیح یسوع پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ یعنی بائبل نے پیشتر سے دیکھا، منادی کی اور متحد کر دیا۔ جب ہم 4 باب تک پہنچتے ہیں تو اس کی 30 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یعنی بائبل مقدس نے پیشتر سے دیکھا، منادی کی، متحد کر دیا۔ اس لیے یہ زندہ کتاب ہے کیونکہ خدا
اس کا ماخذ ہے، اور صرف خدائے واحد ہی ہے جو ہم سب کو زندگی دیتا اس ہے۔ لیے ہم مقدس کتاب کے سامنے آتے ہیں، ہم صرف کاغذ پر سیاہی نہیں دیکھتے۔ خدا صحیح۔ صرف زندگی نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی کتاب کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگوں نے اسے پڑھا ہے اور انہیں زندگی ملی ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ بھائی یوسف، ایسے سوالات ہیں جن کو ایک ہی سوال میں سمویا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کتاب خدا کی طرف سے آ رہی ہے جی، تو اس کی کیا خصوصیات ہوں گی؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایک اور کتاب ہے جو خدا کی طرف سے آ رہی صحیح۔ ہے، تو پھر ہم خدا کی کتاب اور عام کتابوں میں کیسے تمیز کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ آئیں مل کر اس کی خصوصیات پر غور کریں اور اس کتاب کے خواص پر جو خدا کی طرف سے ہے آپ کا بیان سنیں۔ جی ضرور۔ ہم الہی کتاب کی خصوصیات کو 7 نکات میں تقسیم کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ یہ خدا کی ان خصوصیات کو ظاہر کرے جو خدا کے لیے مناسب ہیں۔ اس کا آغاز ازل سے اور اختتام ابد تک ہونا چاہیے کیونکہ یہ خدا کے تعلق سے بتاتی ہے، صحیح۔ ازلی اور ابدی۔ اس میں ذکر ضروری ہے کہ دنیا کیسے بنی اور کون اس کا مالک ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہی مالک ہے۔ صحیح۔ ضروری ہے کہ یہ ظاہر اور ثابت کرے کہ انسان دائمی طور پر برائی سے بھرا ہے۔ ہم۔ ضروری ہے کہ یہ ہمیں خدا کی نجات اور راہ دکھائے جو خدا کے لیے مناسب ہے۔ ضروری ہے کہ یہ ہمیں ابدی نور اور خدا کی حضوری کی پیشکش کرے۔ ضروری ہے کہ یہ پڑھنے والے کی اخلاقیات کو بدلے۔ یہ کل 7 خصوصیات ہیں ایسی کتاب کی جسے ہم خدا کی طرف سے کہہ سکتے ہیں۔ ان صحیح۔ خصوصیات کی کسوٹی پر ہم دیگر کتابوں کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا ان میں یہ خصوصیات موجود ہیں۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان 7 خصوصیات میں سے چند پر بات کریں۔ آپ ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیے۔ اگر ہم ان 7 خصوصیات کا خلاصہ بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ کتاب ہمیں خدا، انسان اور نجات کی راہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اگر یہ کتاب مجھے نہ بتاتی کہ خدا کون ہے اور میں ان خداؤں کی عبادت نہ کروں جن کو میں نہیں جانتا، اس لیے بہت سے ایسے لوگ ایسے خدا کی عبادت کرتے تھے جنہیں وہ نہیں جانتے، جیسا کہ یونان کے دور میں، یعنی اعمال 17 باب میں وہ گمنام خدا کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے، بائبل مقدس میں خدا نے خود کو اس طرح ظاہر کیا ہے جو کہ اس کی فطرت اور خصوصیات کے شایع ہیں، جو خدا کا مناسب عکس ہے۔ جو خدا کا مناسب عکس ہے۔ پھر اس نے مجھے میرے بارے میں بتایا کہ میں گناہ کے آگے کمزور کیوں پڑ جاتا ہوں، کیا کوئی نجات کا رستہ ہے؟ لیکن جواب کے لیے خدا کا شکر ہو، پالوس رسول نے تموتیس کو بائبل مقدس کے بارے میں بتایا۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ پاک نوشتے نجات کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں، یعنی یہ مجھے خدا اور انسان کے بارے میں بتاتی ہے اور نجات کی راہ کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ میں دہراتا ہوں کہ یہ ہمیں نجات کی راہ کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ ہم بائبل مقدس کی پہلی آیات میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے آسمان و زمین کو بنایا۔ جس کسی نے بھی الہی ہدایات کو رد کیا، اس نے مختلف تعلیمات کو گھڑ لیا۔ نظریہ ارتقاء در حقیقت ایک کتاب کا حال ہی میں عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے میرے پاس ملحد ہونے کے لیے ایمان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملحد ہونے کے لیے کافی زیادہ ایمان چاہیے۔ مثال کے طور پر، کائنات کس نے تخلیق کی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لوگ غیر منطقی نظریات گھڑتے ہیں جو کہ بالکل بھی سنجیدہ بات نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ایسی فضولیات کہ دنیا کس نے بنائی، اور پھر ایسے عجیب نظریات بناتے ہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ خدا کے وجود سے انکار کرنا۔ بائبل مقدس کا آغاز خدا کے وجود کے ثبوت سے نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اگر ہم ان 7 خصوصیات میں سے ایک اور کا انتخاب کریں تو خدا کی کتاب ہمیں انسانوں کی دائمی خرابی کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ کیوں بتاتی ہے کہ انسان مکمل طور پر خراب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کئی اور کتابیں ہیں جو انسان کو جلال دیتی ہیں اور انسانوں کو سر بلند کرتی ہیں۔ در حقیقت اس سے پہلے کہ بائبل یہ اعلان کرے، خدا نے آغاز ہی سے پیدائش 6 باب میں بیان کیا ہے کہ انسان کے تصور اور دل کے خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں اور دنیا بدی سے بھر گئی۔ پھر اس کی جگہ اصلاح آ گئی اور یہ سب ایسے ہی ہوا، یعنی 1600 سال کے بعد شریعت کی اصلاح آئی۔ کتنے لوگ تھے جو شریعت پر عمل کرتے تھے؟ کتنے تھے؟ کوئی بھی نہیں۔
یہاں تک کہ موسیٰ بھی نہیں۔ وہ آسمان پر اپنی کسی خوبی کے باعث نہیں گیا تھا، بلکہ وہ خدا کے فضل کے باعث وعدے کے ملک میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے خدا کے حضور خطا کی تھی۔ صحیح۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا، اور اس کے علاوہ رحم ہی سے خطا کار کہلایا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہ سب اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ ایک بچہ جو پہلا لفظ سیکھتا ہے وہ ہے نہیں، نہ کہ اچھا، اور اس حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت بائبل مقدس اس بات کا اشارہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ اس لیے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ ایسا کوئی نہیں جو لا خطا ہو، یعنی اس سے پہلے کہ خدا اپنا علاج ہمیں دے، کیونکہ جب یسوع آتا ہے تو ہم فوری طور پر اس کے علاج کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے کوئی ایسا نام نہیں جیسا یسوع نام ہے۔ صحیح، آپ کا شکریہ۔ اب ہم ایک اور وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یقیناً لامحدود ہے اور وہ آسمانوں میں سما نہیں سکتا، لیکن وہ خود کو ایک مخصوص کتاب کے مخصوص صفحات میں ظاہر کر سکتا ہے۔ خدا لامحدود ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک محدود صفحات پر مشتمل کتاب اسے بیان کر سکے؟ ایک انسان ایک مضمون لکھ سکتا ہے۔ خدا کا کلام لامحدود کلام ہے۔ کوئی شخص ایک مضمون لکھ سکتا ہے اور اس میں 1000 سالوں کی تاریخ کا ذکر کر سکتا ہے۔ اگر ہم ان 7 خصوصیات کا ذکر کریں تو بائبل مقدس ہمیں ابدیت کے تعلق سے بتاتی ہے، اگرچہ کہ یہ صرف 1600 سال کے عرصہ میں لکھی گئی، لیکن یہ ابدی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ حکمت جو خدا نے ہمیں ازل سے جلال میں داخل کرنے کے لیے مقرر کی تھی، وہ ہمیں ابدیت میں لے جاتا ہے، اس کی نئی زمین میں، نئے آسمان میں، اور خدا کے اس دن میں جب ہر چیز میں خدا ہی ہوگا اور بس وہی ہوگا۔ خداوند المسیح ہمیں ابدیت میں لے جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے پاک نام میں قدرت ہے اور وہ آسمان پر بیٹھا ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اسے دے دیں۔ یہ لامحدود اعلان ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اس کے لیے تیار کریں، کیونکہ وہی ہمارا پاک خدا ہے، اور وہی ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوگا، اور یہی سچ ہے۔ اور یہ بھی نہ بھولیں کہ خدا نے جسم اختیار کیا، یقیناً، اور یہ جسم محدود ہے۔ بالکل۔ یسوع کی انسانی فطرت، یسوع کی بشریت، لیکن اس میں الوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی ہے۔ کیا یہ بالکل درست صحیح۔ ہے؟ بھائی یوسف، ہم ان 7 خصوصیات کی طرف واپس آتے ہیں جن کو ابھی آپ نے بتایا، اور ان کو دوبارہ دیکھیں گے۔ ہم نے کہا کہ جو کتاب خدا کی طرف سے ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ آئیں 5 خصوصیات کو دیکھیں۔ ضروری یہ ہے کہ یہ خدا کی نجات کی راہ ظاہر کرے۔ جو کچھ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ایک راہ تیار کی جو اس کی فطرت کے مطابق ہے، جو اس کی خصوصیات کے شایع ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا کی کوئی نقل نہیں۔ نقل سے آپ کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا سے بڑا کوئی نہیں، سب ہم آہنگ ہیں، سب برابر ہیں۔ انسانیت کے مسئلے کے لیے آپ کو خدا کی راست بازی اور عدل کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ میرا مطلب ہے، خدا نے کہا گناہ کی مزدوری موت ہے، اور آدم سے کہا جس دن تو اس درخت کا پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ لیکن دوسری کتابیں اس بات کا تاثر دیتی ہیں کہ وہ مخلص نہیں۔ یہ ناممکن ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں خدا کے شایع نشان نہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے مصنف مخلص محبت کرنے والی فطرت کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ 3 خصوصیات ہمیں کہیں نہیں ملتی سوائے صلیب کے مقام کے۔ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ صلیب صرف نئے عہد نامے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ پوری بائبل میں پیدائش سے مکاشفہ تک اس کی قربانی میں نظر آتی ہے۔ لیکن قربانی کیسے بیان کرتی ہے؟ کیا جانوروں کی قربانی پاک اور نجات دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کے بارے میں کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں نجات کے بارے میں بتاتی ہے جو خدا کے شایع نشان ہے۔ اس لیے دوسرے مذاہب کی کتابیں حکم دیتی ہیں، لیکن اس بات کی کیا یقین دہانی ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کر کے نجات پا سکتا ہوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ یقینی رہائی نہیں دلا سکتے۔ در حقیقت یہ میرے اعمال کی بنیاد پر ہے اور میرے اعمال کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، لیکن مسیحت ہمیں 100% کامیابی کے بارے میں بتاتی ہے۔ مسیح یسوع نے صلیب پر لٹکے ہوئے یہ پکارا کہ تمام ہوا۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے محدود اعمال نہیں، کیونکہ میں کمزور ہوں، بلکہ خدا کا عمل جو صلیب پر اس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ایک اور نقطہ ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بائبل مقدس ابدیت میں خدا کے وجود کی فطرت کو ظاہر کرتی ہے؟ مطلب یہ انکشاف کرتی ہے کہ ابدیت میں خدا کی حضوری میں کیا ہوگا؟ مجھے یہ جان کر دکھ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ابدیت میں ایسا گناہ کر سکتے ہیں جو وہ زمین پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیمات نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق آسمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں گناہ اور ناپاکی نہیں، کیونکہ وہ جگہ پاک ہے۔ وہاں ہمارا زندہ خدا رہتا ہے جو پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وہاں ہم اس کی حضوری میں داخل ہوں گے۔ پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم وہاں گناہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہو جائیں۔ اس بات کا ذکر افسیوں کی کتاب اس کے 4 باب کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں ابدیت میں خدا کی پاک حضوری اور فطرت کے تعلق سے بتاتی ہے۔ یہ پاکیزگی ہے۔ یعنی بائبل ہمیں ابدیت میں خدا کی حضوری کی فطرت کے تعلق سے بتاتی ہے، یہ پاکیزگی ہے۔ جی اور ہاں۔ وہ انسانی جسم جو خدا کی حضوری میں داخل ہوں گے وہ ابدی ہوں گے، جنہیں پانی اور خوراک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خدا کی حضوری میں جنسی تسکین یا ایسی کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ انسانی فطرت بدل گئی ہے اور یہ خدا کے جلال کے عکس میں بدل گئی ہے۔ بھائی آپ کا شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیں جو سیکھا اس کی دہرائی کریں۔ یقیناً آج کے پروگرام کا آغاز ہمارے لیے فائدہ مند رہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا۔ بائبل مقدس لوگوں کو بدلتی آئی ہے اور آج بھی بدلتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جی ہاں، یہ موت کو زندگی میں اور تاریکی کو نور میں بدل دیتا ہے۔ صرف بائبل ہی مقدس کتاب کہلا سکتی ہے۔ دیگر کتابوں کے ساتھ مقدس کا لفظ نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ وہ ادھوری ہیں۔ یہ مقدس کتاب ہے کیونکہ اس میں اچھائی ہے۔ بائبل مقدس خدا اور اس کی خصوصیات کو اس طرح بیان کرتی ہے جو اس کے شائع ہے۔ یہ انسان کے دائمی طور پر برا ہونے کو ظاہر کرتی ہے اور خدا کی راہ بتاتی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کی اخلاقیات بدلتی ہے۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا خدا آپ شکریہ۔ کو برکت میں دے۔ اگلی قسط کا بےتابی سے جی، میں منتظر بھی رہوں گا، ضرور۔ جس میں ہم بات کریں گے الہام کے معنی اور الہام اور مکاشفہ کی تعریف کے بارے میں کہ بائبل ہم تک کیسے پہنچی۔ آمین۔ خداوند آپ کو آپ کو برکت بھی دے۔ برکت دے۔ شکریہ۔ ناظرین، اس قسط کے آخر میں آپ کو ایک دعوت کی پیشکش کرنا چاہوں گا۔ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے جس سے ہم خدا اور اس کے زندہ کلام سے براہ راست ملاقات کرتے ہیں۔ اس کلام نے ہر دور میں لوگوں کو بدلا ہے، قاتلوں کو مقدسین میں بدلا ہے اور ناپاک کو پاک بنایا ہے۔ یہ زندہ کلام لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے، یعنی جو اسے قبول کرتے ہیں وہ ان کے مستقبل کو بھی سنوارتا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کی پاک حضوری کو ابدیت میں بھی دیکھا ہے۔ اس کے الفاظ نے بدنام لوگوں کو مقدس بنایا ہے اور راست بازی میں زندگی گزارنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اگر آپ خدا کے کلام کی ان تعلیمات کو قبول کریں۔ اگر آپ بائبل مقدس کے تعلق سے اور الہام کے نظریات کے تعلق سے آپ کے سوالات ہوں کہ بائبل مقدس ہم تک کیسے پہنچی، تو آئندہ پروگرام میں وقفے میں آنے والے نمبرز پر بھیج سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔